मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम था बरसीसा। और बरसीसा अल्लाह का इतना बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह की इबादत इतनी किया करता था कि जिस कमरे में वो अल्लाह की इबादत करता, उस कमरे में से ना तो वो बाहर जाता और ना ही उस कमरे में कोई अंदर आ सकता था। इतना इबादत गुजार अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत करता कि जब उसे थकन होती, वो टहलने का उसका मन करता, तो उसके इबादत खाने में एक जंगल की तरफ बागात जिधर थे, उस तरफ को एक खिड़की खुली हुई थी, उसमें को झांकता और अपने जहन को तस्कीन कर लेता, अपने दिल को बहला लेता सिर्फ बाहर का नजारा उस खिड़की से देखकर। बात समझ गए? तो अजीजों, बरसीसा का बड़ा नाम मशहूर था कि बरसीसा जैसा आबिद नहीं है। बहुत इबादत गुजार था। बहुत बेहतरीन सुनने की बात है, बहुत गौर से सुनने की बात है। ये वाक़ये कभी कभी बताए जाते हैं, मौका नहीं मिलता इन वाक़यों को बताने का। शैतान ने उसकी इबादत को खराब करने की कोशिश की। अब शैतान को देखिए कि शैतान इंसान की इबादत को किस तरह खराब करता है। लेकिन जो आलिम होते हैं वो शैतान की हरकतों से पहचान लेते हैं कि ये शैतान है या कोई और है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम को सिफात दी है कि वो शैतान की हरकतों को पहचान लेते हैं। बरसीसा की इबादत को खराब करने के लिए शैतान उसके पीछे लग गया। अब बरसीसा कि इबादत खाने में शैतान अंदर जाए तो कैसे जाए। शैतान सोचता रहा कि इसकी इबादत खाने में इससे मुलाकात कैसे हो, इसकी इबादत कैसे खराब की जाए। सोचता रहा, आखिर कोई ना कोई तो ऐसा मौका मिलेगा जिसकी वजह से बरसीसा के कमरे में मुझे जाने की इजाजत होगी। अब शैतान ने क्या काम किया कि बरसीसा जिस खिड़की में को बाहर का नजारा देखता, उस खिड़की के सामने उस जंगल में, उस बाग में वो नियत बांध कर खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग बन के नियत बांध के कयाम की हालत में खड़ा हो गया, कयाम की हालत में रहा। बरसीसा ने देखा, ओहो ये कौन है। बरसीसा ने देख के खिड़की बंद कर ली। अगले दिन देखा तो हजरत वहीं खड़े हैं। समझ रहे हो? हजरत वहीं खड़े हैं। बरसीसा ने देखकर दूसरे तीसरे दिन फिर जो देखा तो देखा कि हजरत रुकू में है। कई कई दिन को रुकू चल रहे हैं, कई कई दिन के जो है ना कयाम चल रहे हैं। इतनी लंबी नमाज होगी शैतान की, इतनी लंबी नमाज हो गई कि बरसीसा उसकी इबादत पर मुसख्खर हो गया। वो आबिद, उसके दिल में आया, यार बड़ा अल्लाह वाला आदमी है? इतनी लंबी नमाजें, कयाम इतना लंबा कर रहा है, रुकू इतना लंबा है, बंदा कई दिन से सजदे में पड़ा हुआ है, बंदा सर ही नहीं उठा रहा, कितना अल्लाह वाला आदमी है। अब बरसीसा ने उसको आवाज दी कि हजरत आप कौन है? तो शैतान ने कहा कि तुझे मेरे से क्या मतलब है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। शैतान की अकड़। अब देखा कि शैतान ने अपना मुसल्ला और खिड़की के करीब को कर लिया और अपना लगा रहा। वो इबादत तो कर नहीं रहा था,
لیکن عبادت کرنے جیسی شکل اس نے بنا لی، صرف اس لیے بنائی کہ کسی بھی طریقے سے برسیسا مجھے اپنے عبادت خانے میں بلا لے اور عبادت خانے میں جا کر مجھے آسانی سے اس کی عبادت کو خراب کرنے کا موقع مل جائے۔ برسیسا نے دیکھا ایک دن طوفان آ رہا ہے، بارش پڑ رہی ہے، لیکن حضرت کی نیت وہیں بندھی ہوئی ہے۔ اب برسیسا سمجھ گئے بھائی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے، اس پہ نہیں اثر پڑ رہا بارش کا، طوفان کا، نہ باہر کی دھوپ کا، سختی کا۔ اب برسیسا نے اس کو تھوڑا سا ادب کے ساتھ اس کو پکارا، بلایا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، مومن کی دعوت مومن کو قبول کرنی چاہیے، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، لہٰذا میں آ رہا ہوں آپ کی عبادت خانے میں۔ لہٰذا کیا ہوا کہ وہ اس کی عبادت خانے میں چلا گیا، وہیں جانا تھا اسے، مشن پہ تھا نا وہ تو۔ جب شیطان مشن پہ ہوتا ہے تو پھر کام کی بڑی جستجو کرتا ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ شیطان برسیسا کے عبادت خانے میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں پر عبادت کا سلسلہ شروع ہے، کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے، کبھی دعا میں ہے تو کبھی قیام میں ہے۔ جب کئی مہینے سالوں گزر گئے ہیں اور جب دیکھ لیا کہ برسیسا کا اور اس کا تعلق بہت قریب ہو گیا ہے، ایک مضبوط جڑ گیا ہے، اب اس نے کہا کہ حضرت میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے وطن کو چلوں۔ برسیسا نے کہا بھئی بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی مل کے، آپ میرے ساتھ رہے، میرے پاس رہے۔ اب شیطان نے کہا حضرت میں آپ کو کچھ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا کون سا ہدیہ ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے بزرگوں سے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ ہدیہ ہم تک پہنچا ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو یہ امانت، یہ تحفہ آپ کو ہدیے میں دیتا چلوں۔ برسیسا کہنے لگا کہ جی بتاؤ کیا ہے وہ ہدیہ، کیا ہے وہ تحفہ؟ انہوں نے کہا میرے پہ ایک دم آتا ہے، آپ کو ایک دم سکھانا چاہتا ہوں، آپ اس کو سیکھ لیں۔ برسیسا نے کہا مجھے تو کسی دم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شیطان اکڑ گیا، واہ ہم تو تمہیں جو ہے نا مفت میں دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، لیکن میں تو آپ کو بغیر محنت و مشقت کے ہدیے میں دے رہا ہوں اور آپ لینے سے منع کر رہے ہیں، تم تو بڑے نالائق آدمی ہو۔ اب برسیسا نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے، سیکھ لیتے ہیں۔ اب برسیسا نے وہ دم اس سے سیکھ لیا، شیطان وہاں سے رفو چکر۔ اب وہاں سے نکل کر شیطان بادشاہ کے محل میں جا گزرا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، بیٹی بڑی ہونہار خوبصورت پڑھی لکھی تھی۔ شیطان نے اس کو بیمار کرنا شروع کر دی، اس کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے مجنون کی ہو جاتی ہے، پاگل کی ہو جاتی ہے، اس طرح کی اسے دورے پڑنے شروع ہو جاتے۔ اب کیا ہوتا کہ جب وہ بیمار کر دیتا تو ڈاکٹر کی دوائی اسے نہیں لگتی، طبیب کی دوائی اسے نہیں لگتی۔ بادشاہ بڑے پریشان ہیں کہ میں نے علاج کرا لیا لیکن میری بیٹی کا علاج نہیں ہو رہا، آرام نہیں مل رہا۔ اب شیطان نے بادشاہ کے دل میں ڈالی یہ بات کہ دوائی تو اسے نہیں لگ رہی، اسے کسی اللہ والے کے دم، اگر اس کو کوئی اللہ والا دم کر دے تو اگر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو کسی اللہ والے کے دم سے ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ پہلے کہاں گیا شیطان؟ کیونکہ اسے برسیسا کی کیا کرنی تھی؟ عبادت خراب کرنی تھی، اللہ سے اس کا رشتہ توڑنا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا کہ بادشاہ کے محل میں جا کر بادشاہ کی لڑکی کو بیمار کرنا شروع کیا۔
اب بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بھائی علاقے میں یہ پتا کرو کہ سب سے زیادہ اللہ والا کون ہے۔ اب لوگوں نے بتایا کہ جی بادشاہ سلامت، اگر کوئی آج کے وقت میں ہماری رعایا میں اگر کوئی سب سے زیادہ اللہ والا ہے تو وہ برسیسا ہے، لیکن نہ وہ باہر نکلتا ہے نہ وہ کسی کو اندر آنے دیتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو آپ ہمارا پیغام بھیجیے، ہم چلے جائیں گے اور وہ ہماری بچی کو دم کر دیں۔ بادشاہ اس کے یہاں بچی کو لے کر کے گئے اور بچی پر دم کرنے کی خواہش کی۔ برسیسا کو حضرت کا دم یاد آ گیا کہ ایک حضرت سکھا کے گئے تھے دم، چلو آج موقع بھی ہے کہ اس دم کو دیکھ لیتے ہیں، تجربہ بھی ہو جائے گا کہ اس دم میں کتنا دم ہے۔ تو وہ آئے باہر، اس دم جو کیا وہ بچی بادشاہ کی فوراً ٹھیک ہو۔ دم سکھانے والے بھی کون تھے؟ شیطان۔ اور بیمار لڑکی کو کرنے والے کون تھے؟ شیطان۔ اب کیا ہوا کہ مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں شیطان آتا، لڑکی کو بیمار کر کے چلا جاتا، اور لڑکی فوراً کہاں؟ برسیسا کے در پہ۔ اب چل رہا ہے دم، اسی لیے تو سکھایا تھا وہ دم۔ اب دم میں بھائی دم تھا تو بات تو بنتی وہاں، پھر تو بچی کو آنا ہی تھا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اگر میری بچی ٹھیک ہوتی ہے تو برسیسا کے دم سے ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ یہ یوں ہی چلتا رہا سلسلہ۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے رعایا پر، بادشاہ کی سلطنت میں دوسروں نے حملہ کر دیا، بادشاہ ان سے جنگ لڑنے کے لیے وہاں سے چل دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر اور تینوں بیٹوں کو لے کر برسیسا کی خانقاہ پر آ گئے، اور برسیسا سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ جانے ہم واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، آپ ہماری بچی کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، مجھے دنیا میں کسی پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ پر یقین ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا ہمارے اس میں بھی ہے؟ برسیسا نے کہا میں آپ کی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ توبہ، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کی بچی کو رکھ لوں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ بچی آپ کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ آپ اجازت دے دیں میں آپ کی خانقاہ کے سامنے بچی کے لیے مکان بنوا دیتا ہوں، بچی اس میں رہے گی، اگر بچی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ دم کر دیا کریں، بچی ٹھیک ہو جائے کرے گی، بچی اپنے مکان میں رہے گی، آپ اپنی خانقاہ میں رہو گے۔ بات سمجھ گئے کہ جی ایسے تو ٹھیک ہے، ایسے تو ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ چلا گیا، برسیسا کیا کام کرتا کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ دم کر دیتے، ورنہ اپنا خانقاہ میں موجود ہے، اپنا عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب شیطان نے